मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अभी देखो पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुआहिदा हुआ ना कि हरमैन का हम दिफा करेंगे, इस पे खुश होना चाहिए हमें। आपको किसी भी जर्नेल से इख्तलाफ हो, ठीक है, करो आप, कौन सा किसी के फरिश्ते होने का तो कोई भी दावा नहीं करता। लेकिन एक अच्छी बात है कि हरमैन का दिफा किसको मिल गया? पाकिस्तान को। उस पर एक साहब मुझे कहने लगे असल में सऊदी अरब अपनी नाजायज हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को नचोड़ रही है। किस कदर मनफी तबसरा है यार। सऊदी अरब में बादशाहत है ना, तो अपनी नाजायज बादशाहत को बचाने के लिए इस्तेमाल किसको किया जा रहा है? पाकिस्तान को। भाई साहब, सऊदी अरब की हुकूमत फर्ज कर लो नाजायज है, उस नाजायज हुकूमत को खत्म करने से सऊदी अरब को फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। या तो आपके पास कोई खलीफा हो इमाम मेहदी जैसा कि बादशाह को हटा के वो खलीफा ला रहे हो आप। भाई बादशाह जाएगी तो जमहूरियत आ जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया में कहीं फेयर जमहूरियत है? उस जमहूरियत की लगाम किसके हाथ में होगी? अमेरिका के हाथ में होगी। और जो खून खराबा होगा और जो वसाइल पे कब्जा होगा, ये पता नहीं कौन से कोई फरिश्तों की हुकूमत लाना चाहते हैं इस जमाने में, जो इनके पास है नहीं। जैसा भी है सऊदी अरब, उसमें जो खामियां हैं उन खामियों पे बोलो आप, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन अगर आप समझते हो कि वहां की गवर्नमेंट के खात्मे से इस्लाम आ जाएगा, ना 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 ना, जो रहा सा इस्लाम है उसकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, हरमैन मेरे और आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मनफियत का कोई दुनिया में हल और इलाज नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी हुकूमत अगेंस्ट चल रहे हैं। चलो हुकूमत अगेंस्ट, मैं कौन सा इस हुकूमत की तारीफें कर रहा हूं, लेकिन यार कोई भी पॉजिटिव काम हो रहा है तो भी आपने उसमें कीड़े निकालने हैं कि ये भी गलत। फखर से हमारा सर बुलंद हो जाना चाहिए था यार, हरमैन का दिफा हमें मिला है। एक काम तो अच्छा हुआ पाकिस्तान में, उसको कह रहे हैं सऊदी अरब ने अपनी नाजायज बादशाहत को बचाने के लिए ये किया है। भाई बादशाह जायज है नाजायज है, बचना जरूरी है, समझ रहे हो? ये जायज नाजायज की बहस में आप पढ़ो, हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि अगर ये गई तो कोई अच्छे की उम्मीद मत रखो। तो आप क्या समझ रहे हो, सऊदी अरब में बादशाहत खत्म हो गई तो कोई खैर के चश्मे फूटेंगे वहां से? सऊदी अरब पर तो पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इसराइल जो ग्रेट इसराइल का नक्शा बनाता है उसमें सऊदी अरब को भी लेकर आता है। आपको उस हुकूमत से 100 इख्तलाफ हो, लेकिन अगर आप वाकई हरमैन के खैर ख्वाह हो तो हुकूमत बचाने की कोशिश करोगे, हुकूमत बचाने की कोशिश करोगे। भाई कुछ भी हो, सऊदी अरब को नहीं दाएं बाएं होने देना हमने, ठीक है? कुछ सही कुछ गलत, तो जो गलत है उस पर अगर आवाज उठा सकते हो उठाओ, वरना चुप करके बैठ जाओ आराम से। स्टेट के खिलाफ गए तो बेड़ा ही गर्क होगा। और तुम क्या समझते हो सऊदी अरब जाने से तो हम बच जाएंगे? हम सऊदी अरब का डिफेंस करते हैं अस्करी लिहाज से, फौजी ताकत हमारे पास है, इकोनॉमिकली हमारे पास कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट कौन करता है? सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब गया तो जो कुछ वहां से ज़कात सदके आ रहे हैं वो भी जाएंगे। हो सकता है अभी सिंध हुकूमत वहां से कुछ ज़कात के पैसे लेके गटर के ढक्कन लगा दे, लेकिन ये लोग वो भी नहीं लगाते ना, ज़कात के पैसे लेते हैं गटर के ढक्कनों के नाम पे, वो भी नहीं लगाते, वो भी खा जाते हैं। क्या करें फिर? तो इसलिए ग्राउंड रियलिटी वाली बातें किया करो, जज्बाती बातों से कोई फायदा नहीं होता। मनफी सोचना छोड़ दो, कुछ मनफी भी है, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, लेकिन हर सही को भी गलत करार देना, एक काम अच्छा हुआ है। बाकी जर्नेलों से इख्तलाफ करो, कौन कहता है नहीं करो भाई। एज ए इदारा, एक इदारा जो हमारी अस्करी जमातें हैं, जो डिफेंस करने वाली जो इदारे हैं, तो उन इदारों से अगर नफरत शुरू कर दी तो जो लड़ने वाले लोग हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, वो फिर कमजोर पड़ेंगे, उससे गत हमारी बनेगी। समझते हो? अच्छा खैर, तो मैं ये बता रहा था कि तारीख से सबक नहीं लेते लोग, बल्कि उल्टा कर रहे होते। कह रहे अब्दुर्रहमान इब्न अशद जैसे लोग अब मार्केट से क्या हो गए, शार्ट, शुगर है शार्ट हैं। सही है ना? एक गलती हो गई थी इज्तिमाई नज़म में, शरीयत ने कहा बर्दाश्त करो भाई, बर्दाश्त करो। कराची में हर बस के पीछे लिखा होता है, रक्शे के पीछे, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो इसलिए थोड़ा इस मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो। इस मीडिया को सिर्फ इतना इस्तेमाल करो, उलमा के बयान सुन लिया करो, मसाइल वसाइल सुन लिया करो, और हालात हाजरा पे ऐसे सहाफ़ियों को सुन लो जो पॉजिटिव बात करते हैं। बस मोबाइल बंद किया ऐसी की तैसी,
باقی ہماری مرضی سے نہ میرے بھائی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نہ بنے گا. یہ بحث ہی اب ختم کر دو. یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے جن کو بڑے بھائی کہا جاتا ہے پیار سے. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں تو کیا رونا. سعودی عرب میں سب چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے کام میں لگے ہوئے, اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. بادشاہ سلامت جو آرڈر دے دیں بس ٹھیک ہے بھائی, بادشاہ نے آرڈر دے دیا, بولتے بھی نہیں ہیں, خوش ہیں. حالانکہ میں نہیں کہہ رہا سب کچھ صحیح ہوتا ہے وہاں پہ, سب کو پتا ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم. کیوں نہیں جا رہے ہم ڈیٹیل میں, آپ کو پتا ہے. لیکن آرام سے سکون سے زندگی گزر رہی ہے سب کی. تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ وہاں جب ہم لوگ تھے سعودی عرب میں تو کسی نے کہا حضرت یہاں کوئی ایک شخص بھی بادشاہ کے خلاف نہیں ہے, نظام ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے, کوئی ایک شخص بھی حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہمارے استاذ نے کہا ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو دونوں میں بیلنس کرنا, دونوں طرف تھوڑا اعتدال پہ لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ خیر, تو اس لیے ہم ڈپریشن سے مر نہ جائیں. میں جو بات لے کے چلا تھا اسی کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے نہیں, نہ نیند اسلام کا ٹاپک ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ رہے رات کو جلدی سویا کرو, تو وہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ یہ میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ فجر کی نماز میں سہولت ہو, تہجد پڑھ سکو. تو اسی طرح میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں, وہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند مسلمان بن سکیں. اور صحت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی, حقوق بھی ادا ہوں گے, ملک بھی ترقی کرے گا, دشمنوں پہ ہماری دھاک بھی بیٹھے گی, سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ جو نیند سے میں نے بات کی تھی نا, کہ کچھ باتیں ایسی ڈاکٹروں کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ کھایا کرو, پھر اب کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہونی چاہیے. اس کے بڑے تو مسلم فاسٹنگ تھی, اب اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے. تو ایسے مسلم شاور کو ہو سکتا ہے کچھ اور نام دے دیں آگے چل کے. تو دھلائی شاور, کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ بڑی ٹھیٹھ اردو استعمال کرتے ہیں, حالانکہ اس کی جگہ کچھ انگلش کے الفاظ آ گئے. اب دیکھو گلاس اردو میں آب خورا, اردو میں گلاس کو اصل کیا کہتے ہیں؟ آب خورا. اب کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ اردو کا وہ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں آب خورا لے کر آؤ. اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا لے کر آؤ. میں نے ایک طالب علم کو کہا میری بخاری اٹھا کے لاؤ, میں نے مطالعہ کر رہا ہے. یہی طالب علم نہیں, سوری, اپنے گارڈ کو بولا, میں نے کہا بخاری اٹھا کے لاؤ, بخاری لے کر آؤ. بار بار بخاری کہہ رہا ہوں, تو وہ بخاری سامنے رکھی بھی نہیں لے کر آ رہا. مجھے آ کے کہتا ہے وہاں تو مجھے کوئی بخارا نظر نہیں آ رہا. میں نے کیا مطلب بخارا؟ کہہ رہے شاید کوئی بخارات والے جو خوشبو کی دھنی ہوتی ہے, بخارات, وہ آپ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جان بخاری بول رہا ہوں میں, بخاری. تو آپ لے کر آئے گے آب خورا, تو کچھ سمجھ میں آئے گا بھائی. اب انگلش کا یہ لفظ اردو میں, گلاس جو انگلش کا لفظ تھا اب اردو میں کنورٹ ہو چکا ہے, وہ اردو ہی ہے. بم کہتے ہیں نا انگلش میں بم کو, اردو میں یہ لفظ کیا ہو گیا؟ بم. کیا خیال ہے؟ اب پرانے زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے, نئے زمانے کی اردو میں بم ہی ہے وہ. پیٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پٹرول. تو اب اردو میں پٹرول بن گیا ہے. مئی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مئی کہتے ہیں, انگلش میں مے کہتے ہیں, لیکن اردو میں اب کیا بن گیا وہ؟ تو جو اہل زبان کسی لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں مثال پتہ نہیں کس کی دے رہا تھا, مثال ہی ذہن سے نکل گئی. اردو کا ایک لفظ تھا وہ آب خورا نہیں یار, وہ مسلم شاور نہیں. خیر بیان کی طرف چلتے ہیں, شاید مثال ذہن میں آ جائے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیوں بیان کر رہا تھا میں, بس ختم, بیان ختم ہو سر, ریلیکس ریلیکس. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کے حکام بھی بتائے. ہاں گورے کیا کرتے تھے, تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ. اب فاسٹنگ کی طرف آ گئے نا, روزہ, بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں, شدید بھوک لگاؤ وغیرہ وغیرہ. ہاں جو جم وم جاتے ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں, یاد رکھو, کیونکہ وہ تو نارمل لائف سے ہٹ کر ہے نا, ان کو وہ پھر جم ٹرینر سے پوچھو. نارمل آدمی کے لیے یہی ہے اسلامی تعلیمات, 2 ٹائم کھائے اور بھوکا رہ کے کھائے, اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھے. تو اسی طرح نیند کے بارے میں جو آج کل کہا جا رہا ہے نا, 8 گھنٹے کی نیند ضروری, 10 گھنٹے کی نیند ضروری, بھائی ایسا نہیں ہے. اتنے سوتو مت بنو, اتنے سوتو مت بنو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اکابر بزرگان دین جو اسلام کو فالو کرتے تھے، ان کی سیرت میں اتنی لمبا سونا نہیں تھا، اتنا لمبا سونا نہیں ہے ان کی سیرت میں. دیکھو بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سوتا ہے، میرا خیال ہے وہ 22 گھنٹے سو رہا ہوتا ہے، 2 گھنٹے جاگتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی نیند کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے. ہاں تھوڑا سوتے تھے، لیکن اس آپ کی جو سلیپ کوالٹی تھی وہ بہت زبردست تھی، وہ بہت گہری نیند سویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ڈاکٹروں کے ٹاپک میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، کیونکہ فوراً کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ مولوی غلط کہہ رہے. 4-5 گھنٹے رات کو اگر کوئی سو جائے گہری نیند، بے ہوش والی نیند بہت ہے اس کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دن میں آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لے اور یا 1 گھنٹہ کر لے، دن میں بھی سوئے لازمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، دوپہر کو لازمی قیلولہ کیا کرو، آرام کیا کرو، اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. 3 ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا سونے کا، 3 ٹائم آپ کا عام معمول تھا سونے کا. ایک گہری نیند، رات کی نیند، وہ جلدی سو کے صبح تہجد میں جلدی اٹھ جانا. پھر بہت لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ اتنی لمبی تہجد پوری رات سو کے ممکن ہی نہیں ہے، 7-8 گھنٹے سو کے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. گہری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے رات جلدی، وہ چند گھنٹوں کی نیند ہوتی تھی، گہری نیند. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تھا بڑی لمبی تہجد، جس میں سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، بڑی لمبی تہجد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد، یعنی اذان اور فجر کی نماز میں جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2 سنتیں پڑھ کے آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ. وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی، ہلکی سی ہوتی تھی، اس میں ایسے سہارا لے کے ہلکی سی نیند ہوتی تھی. وہ نیند آپ کو دوبارہ فریش کر دیتی. وہ فجر سے پہلے آپ آج کل کے زمانے کے حساب سے میرا خیال ہے 10-15 منٹ 20 منٹ ہو گئے. اس کے بعد دوپہر کو قیلولہ، دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام، یہ کافی ہے. یہ ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے 6 گھنٹے بنتے ہوں گے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ایکچولی تمہاری نیند ابھی کم ہے، 7 گھنٹے پورے کرو. پوستی تم 7 گھنٹے تم رات کو بھی سوتے ہو، پھر آفس میں بھی تم جھومتے رہتے ہو. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو لفٹ نہ کرایا کریں. ہاں نیند گہری ضروری ہے، آج کل گہری نیند نہیں ہے، وہ پھر 10 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے. آج کل پتہ ہے کیسے سو رہے ہوتے ہیں؟ سوتے ہوئے آدمی سے پوچھو سو رہے ہو، کہتے ہاں سو رہا ہوں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ گہری نیندیں ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ چائے کی وجہ سے، کافی کی وجہ سے، اور موبائل مسلسل دیکھنے کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو؟ دوسری شادی کی باتیں کرنے کی وجہ سے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، باتیں کر کر کے دوسرے کو بھی ٹینشن دے رہا ہے، خود بھی ٹینشن میں آ رہا ہے. تو یہ ٹینشنیں ہیں جو آدمی کی نیندیں اڑا رہی ہیں. پھر کوئی فزیکل کوئی ورک تو ہے ہی نہیں، بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا، ٹھش پش پش کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے پراٹھے کھا کے، تو ظاہر ہے بیڑا غرق ہوگا سب چیزوں کا. تو اس لیے نیند کا جو ہے نا، ہم صحابہ کرام وہ بھی قرآن کیا کہ قلیلم من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے ہیں. تھوڑے کا مطلب اتنا تھوڑا نہیں کہ آدھا 1 گھنٹہ، اتنا نہیں کہ جتنا انگریز سوتے ہیں. تو کھانا بھی اسلام میں کوالٹی کا کھانا ہو، کم ہو. سونا بھی اسلام میں کوالٹی کی نیند ہو، لیکن اتنی لمبی نہ ہو جو گوروں نے ہمیں جس نیند پہ ڈال دیا ہے، سوتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ وہ خود نہیں سو رہے ہوتے، ہمیں ڈال دیا انہوں نے. تو آپ رات کو تجربہ کر کے دیکھو، 9-10 بجے آپ سو جاؤ گہری نیند، تو آپ دیکھو آپ 2:30-3 بجے بالکل فریش ہو گیا، ایک دم فٹ فاٹ. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہ چلا تھا کہ میڈیکل سائنس نبی کا موضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ اچھا انسان بننے کے لیے نبی سے وہ 4 چیزیں ہمیں لینی پڑیں گی. اپنی مادی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ کاروباری لوگوں سے رابطے کریں، ڈاکٹروں سے رابطے کریں، انجینئر سے رابطے کریں، سائنسدانوں سے رابطے کریں، وہ آپ کی مادی زندگی بہتر ہوگی. لیکن مادی زندگی کو بہتر کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مرغی جب انڈے دینے لگتی ہے
تو تھوڑا سا گھر بناتی ہے. چڑیا جب انڈے دینے لگتی ہے گھونسلہ بناتی ہے سردی گرمی سے بچانے کے لیے. جانور بھی بیماریوں میں کچھ جڑی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی مادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میرے بھائی جانور بھی ایفرٹ کرتا ہے, انسان بھی کرتا ہے. تو اس بیس پہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کو فضیلت اس بیس پہ ملے گی نہیں قیامت کے دن یا دنیا میں کہ آپ اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ تو جانور بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. انسان کو فضیلت ان 4 چیزوں کی وجہ سے ملے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی کا کام ہے قرآن پڑھ کے سنانا, اللہ کا کلام. تو جو قرآن پڑھے گا سنے گا تو یہ پہلا کام ہوگا جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. جو انسانیت سکھائی گئی ہے نا وہ تو پیغمبروں کے ذریعے سکھائی گئی ہے. دوسرا کام یعلمہم الکتاب, صرف پڑھائیں گے نہیں سکھائیں گے بھی. تو دوسرے نمبر پہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کلام سیکھنا بھی ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس میں احکامات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ یزکیہم, تزکیہ. تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے, حسد, بغض, جو باطن کی بیماریاں ہیں, یعنی ظاہر کو بھی پاک کرنا اور باطن کو بھی پاک کرنا. تو یہ نبی کی صحبت میں صحابہ نے, صحابہ کی صحبت میں تابعین نے سیکھا. تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے, نیک لوگوں کے پاس رہ کر اپنے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرنا, یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں جو قرآن سے نکالی گئی ہیں لیکن قرآن میں ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ حکمت کی باتیں حدیث کہلاتی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں. تو چوتھے نمبر پہ کس چیز کا علم حاصل کرنا؟ نبی کے احکامات کیا ہیں, نبی نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کیا سکھایا, ماں باپ کے بارے میں کیا بتایا, بہن بھائیوں کے بارے میں کیا بتایا, بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, شوہر کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, اور ہمیں طہارت کے حکام کے بارے میں کیا بتایا. نبی نے فرمایا کہ جو شخص راستے میں تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. بتاؤ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور آپ کے گھر کے باہر سے صبح شام لوگ گزر رہے ہوں, یہ تکلیف دہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں جس ڈھکن کی بات کر رہا ہوں نا, یہ روڈ پہ نہیں ہے, یہ کنارے پر ہے, پھر بھی ہماری غفلت ہے, ہمیں بند کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے دکان کے باہر روڈ پہ گٹر کھلا ہوا ہوگا, دکانداروں کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کوئی ڈھکن خرید کے لگا دیں یہاں پہ, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی بائک والا آ کے گرے. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا, یہاں کچھ مال ملادہ پڑا ہوا تھا, لوگوں نے روڈ پہ جا کے ڈال دیا ادھر اسپیڈ بریکر بنانے کے لیے. کوئی نشان نہیں ہے, بائکیں آ رہی ہیں اور وہ بائک والوں کو نہیں پتا تھا یہاں پہلے اسپیڈ بریکر, یعنی یہاں کوئی اسپیڈ بریکر بن گیا ہے. لوگ گر رہے ہیں, کوئی ٹس سے مسی نہیں ہو رہا, بس جو گر جاتا ہے بائک والا اس کو جا کے اٹھا رہے ہیں, بھائی دیکھ کے چلاؤ. یار آپ کو جب پتا ہے محلے والوں کو کہ یہاں اسپیڈ بریکر نیا بنا ہے اور بائک والوں کو پتا نہیں ہے, وہ اسی اسپیڈ سے آ رہے ہیں, تو ہٹاؤ نا اس اسپیڈ بریکر کو یا کوئی پٹیاں لگا دو اس کے اوپر. اس میں ہم سب برابر کے مجرم ہیں, سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں, بس اتنا خدمت کر لیں گے آ کے اٹھا دیا اس کو. تو یہ ہم میرے اور آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے, اگر آپ نے اس تکلیف دہ چیز کو دور نہیں کیا تو ہم اور آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں میرے بھائی جس پر عمل کرنا پڑے گا تو پھر اللہ کی نظر میں انسان کا بچہ بنتا ہے. ادروائز آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہو, اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو, آپ کی ہیلتھ اچھی ہو سکتی ہے, فزیکل فٹنس کے بڑے ماہر بن سکتے ہو, انسان کے بچے نہیں بن سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.